सवाल ये है कि यूना नबी मछली के पेट में जिंदा था या मुर्दा था। और इसी बात से जुड़ा एक और मामला है। बुनियादी तौर पर इसी बात की वजह से ये सवाल किया गया है, और वो बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि इस जमाने के बुरे लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा और कोई निशान उनको ना दिया जाएगा। अब ये कौन सा निशान है जिसके बारे में मसीह खुदावंद फरमाते हैं? इब्राहिमी अदयान यानी यहूदियों, मुसलमानों और मसीहों में यूना नबी के इस वाक़े को बड़ी अहमियत हासिल है, जिसमें सबसे ज्यादा तवज्जो यूना नबी का मछली के पेट में रहना है। इस बारे में कुछ माहिरीन ने कहा, जिस समुद्री जानवर ने यूना नबी को पूरे का पूरा निगल लिया था, ये कोई मछली नहीं बल्कि वेल थी। और क्योंकि वेल मछली नहीं होती, इसलिए उसे मछली कहना ठीक नहीं। और बाज़ तराजुम में आप देखते भी हैं कि मछली की बजाय या फिश की बजाय वेल ट्रांसलेशन किया गया है। खास तौर पर हम इंग्लिश तराजुम की बात कर रहे हैं। और साथ में कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह कोई मखसूस समुद्री जीव था जिसको बहरोबर के खालिक खुदा ने खास यूना नबी के लिए मुहैया किया। तहम बाज लोगों ने तो यहां तक कहा कि यह बड़ी मछली या समुद्री जानवर एक एलेगोरिकल इस्तेमाल है। होना तो यह चाहिए था इन सारे ख्यालात का तनकीदी जायजा लिया जाए, ताकि ये मालूम किया जा सके कि यूना नबी को निगलने वाला समुद्री जानवर कौन सा था। लेकिन अभी हमारा फोकस ये बड़ी मछली नहीं, बल्कि इस मछली के पेट में 3 दिन रात यूना नबी की हालत को मालूम करना है कि वो मछली के पेट में जिंदा था या मुर्दा था। फिर से दोहरा दें कि अभी मौजू ये है कि यूना नबी मछली के पेट में जिंदा था या फिर मुर्दा हालत में था। इस बारे में 2 अहम आरा पाई जाती हैं, और इन दोनों आरा में मतन की ऐसी तशरीह करने की गुंजाइश है कि जिनसे ये नतीजा अक्स किया जा सके कि यूना नबी मछली के पेट में जिंदा था या मुर्दा हालत में था। मतलब हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मतन की यह भी तशरीह की जा सकती है कि आया यूना नबी मछली के पेट में जिंदा था, और इसकी यह भी तशरीह मुमकिन है कि यूना नबी मछली के पेट में मुर्दा हालत में था। और ऐसा होता है, इल्हामी सहीफों को जब मुख्तलिफ तरह से देखा जाता है और उनका मुताला किया जाता है, तो बाज़ औक़ात 2 ऑपोजिट नतीजे भी निकल सकते हैं। तो भी हमें तब तक इन बातों पर गौर करना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए, जब तक हम वो नताइज न हासिल कर ले जो परवरदिगार हम तक पहुंचाना चाहता है। और जरूरी नहीं कि उनमें से कोई एक गलत हो या दोनों गलत हो, मुमकिन है कि वो दोनों ठीक भी हो सकते हैं। बस देखने का नजरिया और समझने वाली बात है। सो हम ये कोशिश करेंगे कि उन दोनों ख्यालात को आपकी खिदमत में दयानतदारी से अर्ज करें, और फिर फैसला तो आपने करना है। ये काम आपका है कि कौन सी राय को ज्यादा मुनासिब आप समझते हैं और कौन सी राय जो है वो आपके सोच के मुताबिक नहीं है। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। आप किसी बात से इत्तफाक भी कर सकते हैं और इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये तो आप पर मुनस्सर है। ऐसा करते हैं, पहले उन दलाइल का तनकीदी जायजा लेते हैं जो इस बारे में पेश किए जाते हैं कि यूना नबी मछली के पेट में जिंदा था। जो लोग इस बात के हामी हैं कि यूना नबी मछली के पेट में जिंदा हालत में था, उनमें कुछ का मानना है कि यूना नबी मछली के पेट में जाने के बाद दुआ करता है, जिसका मतलब यह है कि वो मछली के पेट में जिंदा था और फिर खुदा ने उसकी दुआ सुन ली। जबकि इसमें ज्यादातर लोगों का कहना है कि जब यूना नबी को मछली ने निगल लिया तो यकीनन कुछ देर के बाद वो बेहोश हो गया होगा, और फिर जब मछली ने उसे साहिल समुंदर पर उगल दिया तो फिर वो होश में आ गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि नबी 3 रात और दिन दुआ करता रहा हो और होशो हवास के साथ मछली के पेट में पड़ा रहा हो। यूना नबी मछली के पेट में जिंदा था। जो लोग इस बात पर इत्तफाक करते हैं, उनके यहाँ जो सबसे बड़ी दलील दी जाती है वो मेडिकल साइंस की बुनियाद पर दी जाती है, जिसे बयान करते हुए और कई वाकयात शहादत के तौर पर पेश किए जाते हैं कि किस तरह से और भी कई लोगों के साथ ऐसे हादसे हो चुके हैं जिन्हें कोई मछली या समुद्री जीव जानवर पूरे तौर पर निगल गया और फिर हैरत अंगेज तौर पर वो जिंदा बच गए। हमने अर्ज किया कि इस बारे में कई मेडिकल साइंस और दलाइल पेश किए जाते हैं कि किस तरह से मछली के पेट में उन लोगों को ऑक्सीजन मिलती रही जिन्हें मछली निगल गई। और बाज लोगों का कहना है कि ये एक किस्म का मुआजिजा ही है कि कोई शख्स किसी समुद्री जानवर के पेट में 2-4 घंटे रहे और फिर भी जिंदा बच जाए।
اب عام زبان میں اسے معجزہ کہا جائے تو کہا جائے، لیکن کیا یہ معجزے کے دائرے میں آتا ہے؟ اور کئی تو ایسی شہادتیں بھی پیش کی جاتی ہیں جہاں کوئی شخص ایک دن سے زیادہ یا 2-3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد زندہ بچ جائے۔ کیسی مزے کی بات ہے کہ ایک طرف تو اسے معجزہ بھی مانا جاتا ہے اور کئی لوگ اسے معجزہ بھی قرار دیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف جب اسے پروف کرنے کے لیے سائنسی دلائل پیش کیے جاتے ہیں جہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک معجزے کو میڈیکل سائنسی دلائل سے سپورٹ دی جا رہی ہے اور اس سپورٹ سے کئی اسے مضبوط مانتے ہیں، لیکن کئیوں کے نزدیک یہ ایک کمزور طریقہ کار ہے، اور کئیوں کے نزدیک اس بات کو یہ دلائل مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کرتے ہیں۔ یہ آرگومنٹ پورے طریقے سے ویک جگہ پر جا کے ٹھہر جاتا ہے۔ جب سائنسی دلائل پیش کر کے اس معجزے کو پیش کیا جاتا ہے تو بعض کے نزدیک یہ ایک کمزور گراؤنڈ ہے، کیونکہ سائنس فطرت کی بات کرتی ہے اور فطرت میں ہونے والے واقعات کو لاجک سے بیان کرتی ہے، جبکہ معجزے میں اگر آپ لاجک ڈھونڈیں گے اور فطرتی قانون کے عمل کو دریافت کرنے کی کوشش کریں گے تو معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو فطرت کے قانون سے بالا تر ہو، جس پر قانون قدرت کا اطلاق نہ ہو۔ اس بات کو آگے ہم اور واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان باتوں کا تنقیدی جائزہ بھی لیتے رہیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے دلائل معقول معلوم ہوتے ہیں اور کون سے غیر معقول ہیں۔ ایک تو جب کوئی شخص میڈیکل سائنس سے کسی معجزے کو ڈیفائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بنیادی طور پر یہ ایک فنڈامنٹل ویک سائیڈ ہے، کیونکہ اگر کوئی معجزہ یا میریکل سائنسی بنیادوں پر ثابت کیا جائے تو وہ معجزہ نہیں ہوگا، کیونکہ سائنس صرف قدرت کے اصولوں کو بیان کرتی ہے اور ان قوانین کی بات کرتی ہے جن پر کسی بدن کا یا کسی مادے کا نظام قائم ہے۔ لیکن جب ہم معجزے کی بات کرتے ہیں تو معجزہ قدرت کے بنائے ہوئے قوانین سے اوپر ہے۔ ابھی ہم نے یہ بات عرض بھی کی کہ فطرت اور نیچر کے اصولوں سے اوپر ہوتا ہے۔ میریکل یا معجزہ ہم کہتے ہی اسے ہیں جو قانون فطرت سے بالا تر ہو کر کوئی عمل ہو۔ مثال کے طور پر ایک قانون یہ ہے کہ کوئی انسان پانی پر نہیں چل سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے تو وہ ڈوب جائے گا، کیونکہ پانی کی فطرت ہے کہ اگر کوئی انسان اس پر چلنے کی کوشش کرے گا تو وہ ڈوب جائے گا، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے پانی پر چل نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ قدرت قانون سے اوپر کا عمل ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو قانون فطرت سے، لا آف نیچر سے بڑھ کر کچھ ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ کے یہ بیان کرنا شروع کر دے کہ سائنسی طور پر یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بدن کو زیرو گریوٹی پہ لے جائے تو ایسا ممکن ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے، جیسے کہ لوگ سپیس میں یا خلا میں ہوتے ہیں تو وہ زیرو گریوٹی پہ ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ خلا میں تیرتے ہیں، اور ایسے ہی اگر کوئی انسان کسی ریاضت سے یا کسی بھی اپنی صلاحیت سے اپنے بدن کو زیرو گریوٹی پر لے جائے تو وہ پانی پر چل سکتا ہے۔ معجزے میں اس طرح کی آرگومنٹ دینے سے اس کی حقیقت کا انکار کرنے والی بات ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ شخص فطرت کے قانون سے نکل کر دوسرے قوانین میں داخل ہو رہا ہے، جبکہ ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میریکل وہ ہے، معجزہ وہ ہے جو قانون فطرت سے اوپر جا کر بالا تر ہو کر کیا جائے، جس پر فطرت کے قانون کا، لا آف نیچر کا اطلاق نہ ہو سکے۔ آپ ایک قانون سے نکل کے دوسرے قانون میں نہ جائیں بلکہ آپ اس قانون سے اوپر ہو جائیں۔ اب ایک اور مثال لے لیجئے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 4 دن کے مردے کو زندہ کرنے کی میڈیکل سائنس میں دلیل ہے یا کوئی ایگزامپل موجود ہے تو پھر آپ اس واقعے کو معجزے کی کیٹیگری سے باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی فطرت کے کسی قانون کے تحت کوئی کام کرتا ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر اسے معجزہ نہیں کہا جا سکتا، اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی کام قانون فطرت کے تحت ہوا ہے تو پھر اسے معجزہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور کیوں اسے معجزہ کہا جائے؟ کیونکہ وہ تو قدرت کے قانون کے مطابق، لا آف نیچر کے مطابق عمل میں آیا ہے، اور جب وہ نارمل حالت میں وہ واقعہ رونما ہوا ہے تو پھر اسے آپ غیر معمولی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہوئی ہے، اور وہ تبدیلی تو عام حالات میں ہر جگہ پر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 رات رہنے کے بعد زندہ بچ جاتا ہے تو پھر یہاں تو آپ اسے معجزہ مانیں، اور یہاں پھر ایک ایسا واقعہ جو کسی پر بھی ہو گزرے اور وہ بھی یونا نبی کی طرح بچ جائے، کیونکہ اگر سائنسی طور پر ایسا ممکن ہے تو پھر معجزے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اگر کوئی سائنسی دلیل پیش کرتا ہے اور کسی معجزے کو ثابت کرنے کے لیے
उस जैसे वाकयात को शहादत के तौर पर पेश करता है जिसमें किसी शख्स के साथ कोई वैसा ही हादसा हुआ है, तो इस तरह से उस मौजज़े की हकीकत खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है और ऐसा होता रहता है और साइंस इसे बयान करती है। लिहाजा साबित हुआ जो बात बार बार होती है और कुदरत कानून के मुताबिक होती है वो कोई मौजज़ा नहीं हो सकता। सो हम ये कहने की जसारत कर रहे हैं कि जो फितरत के तौर पर होता है कुदरत के कानून के तहत होता है, और उसे मौजज़ा कहने की या मानने की जरूरत क्या है, क्योंकि मौजज़े या मिरेकल में तो खुदा ताला की कुदरत दरकार होती है और उसका जोर कार फरमा होता है। और अगर कोई काम कानून फितरत से हो रहा है तो फिर उसमें खुदा की कुदरत का क्या कमाल है। खुदा को जरूरत ही नहीं कि वो अपनी ताकत और अख्तियार का वहां पर इस्तेमाल करे जहां कोई काम लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक नॉर्मल हालात में हो रहा है और रोजमर्रा जिंदगी के मुताबिक हो रहा है, और ऐसे वाकयात और हादसात होते रहते हैं, उनमें खुदावंद को दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है। यहाँ ये अर्ज करते चले कि हमने बार बार लफ्ज मुजज़ा या मिरेकल इस्तेमाल किया है जो एक नॉन बिब्लिकल वर्ड है। इस बारे में एक वीडियो द मिरेकल ऑफ जीसस के नाम से डिवाइन विजडम के चैनल पर मौजूद है, जिसमें लफ्ज मुजज़े के लिए अबरानी और यूनानी के लफ्जों पर तफसीली स्टडी मौजूद है। ऊपर आई बटन पे आपको इस वीडियो का लिंक नजर आ जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां आप उस वीडियो से लफ्ज मुजज़ा और मिरेकल को और भी बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। और अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वर्ड मुजज़ा या मिरेकल जो है वो कितने ही सतही और आम है, जबकि हमारे पास इससे ज्यादा बेहतर मायने वाले और खुदा के कामों को बयान करने वाले अल्फाज मौजूद हैं। क्योंकि वो दूसरी जुबान के हैं, इसलिए बाज़ औक़ात लोग उन तक पहुंच नहीं पाते। तो हम बात कर रहे हैं यूना नबी मछली के पेट में किस हालत में था, जिंदा था या मुर्दा था, जिसमें हमने अभी तक ये बात की है कि वो लोग जो ये मानते हैं कि यूना नबी मछली के पेट में जिंदा था वो किस तरह के दलाइल पेश करते हैं। इसी नजरिए के हामी जो दूसरा बड़ा आर्गुमेंट पेश करते हैं वो कहते हैं कि यूना नबी की दुआ सबूत के तौर पर है कि वो मछली के पेट में जिंदा था। जैसे कि लिखा है, ए खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई, यानी खुदा ने यूना नबी को मौत से बचाया। यहाँ इब्रानी के शियोल को उर्दू में पाताल तर्जमा किया गया है, और हम जानते हैं कि इब्रानी का शियोल कब्र के लिए इस्तेमाल होता है, मौत को पेश करता है, और यहाँ इब्रानी का शियोल यानी पाताल या मौत मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ है, यानी इस्तारियाती तौर पर। बस यहाँ दलील ये पेश की जाती है कि यूना नबी मछली के पेट में जिंदा हालत में था, लेकिन ये ऐसी हालत है जिसके लिए मौत या कब्र के मजबूत इस्तारे को इस्तेमाल किया गया है, यानी शियोल को एक मेटाफर के तौर पर लिखा गया है। सो इसलिए यूना नबी हकीकी तौर पर पाताल में नहीं गया। अब ये वो दो बड़े दलाइल हैं जो इस बारे में पेश किए जाते हैं कि यूना नबी मछली के पेट में जिंदा हालत में था। और इसी राय में एक और ख्याल ये है कि नबी मछली के पेट में 3 रात दिन होशो हवास में जिंदा था, और दूसरा ख्याल ये पेश किया जाता है कि वो मछली के पेट में बेहोशी की हालत में था। तहम अब वो पहलू भी आपके सामने अर्ज करते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि यूना नबी मछली के पेट में मुर्दा हालत में था, यानी जब मछली ने यूना नबी को निगला तो वो मर गया, और 3 दिन रात यूना नबी मछली के पेट में मुर्दा हालत में रहा, यानी हकीकी मौत में। इस नजरिए में ये बात भी साफ और वाज़िह होती हुई दिखाई देती है जिस बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने यूना नबी के निशान का जिक्र किया। अभी यहाँ ये मामला भी एक सवाल की तरह हमारे जहन में रहना चाहिए कि यूना नबी के निशान से क्या मुराद है, या फिर क्या है यूना नबी का निशान। सवाल जेर बहस ये है कि यूना नबी कैसे मछली के पेट में रहा, या किस हालत में मछली के पेट में रहा। इस हवाले से एक ख्याल जो अभी हमने अर्ज किया जिसमें यह माना जाता है कि यूना नबी मछली के पेट में जिंदा हालत में था, और इसके बरक्स दूसरी राय यह पेश की जाती है कि यूना नबी मछली के पेट में मर चुका था, और तीसरे दिन जब मछली ने नबी को साहिल पर उगल दिया तो उसको खुदा ने फिर से जिंदगी अता की। बात यूं है कि खुदावंद यहोवा खुदा के लिए ये दोनों काम ही मुमकिन है। वो चाहे तो मौजज़ाती तौर पर अपनी कुदरत से यूना नबी को 3 रात दिन मछली के पेट में जिंदा रख सकता है,
اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد مر گیا اور مچھلی نے اسے تیسرے دن ساحل پر اگل دیا تو بھی خداوند خدا اسے پھر سے زندہ کر سکتا ہے۔ اور ہم کتاب مقدس کی رہنمائی سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھا یا مردہ حالت میں تھا۔ کلام خدا اپنی تشریح آپ کرتا ہے، وہی ہماری بنیادی سورس ہونی چاہیے۔ اب جب اس موضوع میں یسوع مسیح کا بیان بھی شامل ہو چکا ہے تو یہاں یہ بھی عرض کرتے چلے کہ یہ ایک قسم کی ٹائپولوجی ہے جو یسوع مسیح نے اپنے لیے خود بیان فرمائی۔ ابراہیمی ادیان میں اس بارے میں دو طرح کے مضبوط خیالات پائے جاتے ہیں، اور خاص کر مسیحوں میں بھی اس حوالے سے بحث کی جاتی ہے کہ یونا نبی کے ساتھ یسوع مسیح کی کیا مشابہت ہے، خاص کر یونا نبی کا وہ کون سا نشان ہے جسے مسیح یسوع نے خود بیان فرمایا۔ یقیناً اس بارے میں بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے جس پر اس حوالے سے کئی طرح کی وضاحتیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے وہ عبارت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا نبی 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یونا نبی کی کتاب میں اس کی دعا کا جائزہ لینا ہوگا، جہاں سے یہ معلوم ہو سکے کہ آیا وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ حالت میں تھا یا مردہ حالت میں تھا، کیونکہ یونا نبی کے جس نشان کا ذکر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں وہ 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی بات ہے، جس کو قبر سے مشابہت دی گئی ہے۔ ابھی یہ بات زیر بحث نہیں کہ یونا نبی کا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہنا اور یسوع مسیح کا 3 رات دن قبر میں رہنا مماثلت رکھتا ہے۔ ابھی یہ معاملہ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے کہ یونا نبی کس حالت میں مچھلی کے پیٹ میں تھا، وہ 3 دن رات زندہ تھا یا مردہ تھا، کہ یسوع مسیح 3 دن رات قبر میں کس حالت میں رہے، جس بارے میں آپ نے خود یعنی خداوند یسوع مسیح نے خود نبوت کرتے ہوئے ایک نشان سب کے سامنے رکھا جو یونا نبی کا نشان کہلایا۔ کیونکہ اگر یونا نبی 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھا تو پھر مسیح یسوع نے جس نشان کی بات کی وہ صرف عرصے کو بیان کرنا تھا یا پھر وقت یا مدت کا بیان کرنا تھا، لیکن یسوع مسیح کے الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عرصے سے زیادہ اہم بات ہو رہی ہے زمین کے اندر رہنے کی۔ مرکزی نقطہ 3 راتیں اور 3 دن نہیں بلکہ 3 رات اور دن کس حالت میں یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ مطلب یہ کہ جس حالت میں یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں 3 رات اور 3 دن رہا اسی حالت میں ابن خدا زمین کے اندر ہوگا یعنی قبر میں ہوگا۔ اب زمین کے اندر سے مراد عبرانی شیول ہے یعنی پاتال، جو قبر کو بھی پیش کرتا ہے اور زمین کے نیچے کے علاقے یعنی عالم روا کو بھی پیش کرتا ہے۔ یہ وہی ہے جسے ہم روحوں کا عالم بھی کہتے ہیں۔ سو اس رائے کو بیان کرتے ہوئے ابھی تک ہم نے یہ عرض کیا کہ یونا نبی کا نشان جس کا ذکر مسیح یسوع نے کیا اس میں مرکزی بات 3 رات اور 3 دن کا عرصہ نہیں بلکہ موت کی حالت ہے۔ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس بات کو یوں کہیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ یونا نبی کا نشان کا مطلب کیا ہے۔ کہ یونا نبی کا نشان کا مطلب یہ ہے کہ 3 رات اور 3 دن جس حالت میں یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں رہا اسی طرح ابن آدم بھی 3 رات اور 3 دن زمین کے اندر رہے گا۔ یعنی جیسے یونا نبی نے یہ خاص عرصہ موت کی حالت میں گزارا ویسے ہی مسیح یسوع بھی اس عرصے اس مدت تک موت کی حالت میں قبر میں رہیں گے۔ اب یہ ایک الگ سوال ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس عرصے کا یا اس مدت کا انتخاب کیوں کیا؟ اب 2 دن کے بعد بھی مردوں میں سے زندہ ہو سکتے تھے یا 100 دن کے بعد بھی مردوں میں سے زندہ ہو جاتے۔ یہ تو اور بھی زیادہ کمال ہوتا، بڑا معجزہ ہوتا اگر آپ 100 دن یا 200 دن کے بعد مردوں میں سے زندہ ہوتے۔ لیکن آپ نے 3 دن کا انتخاب کیا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یا کیا الہی محرکات تھے یا اس میں کیا بھید ہے؟ جو بھی ہے آپ نے اپنی موت کے بعد جی اٹھنے کے لیے تیسرے دن کا انتخاب کیا۔ اپنے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے یونا نبی کی مشابہت دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تمہیں یونا نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان نہ ملے گا، اور وہ نشان یہی تھا کہ آپ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے۔
جیسے یونا نبی شیول یا پاتال سے واپس آیا، اسی طرح سے ابن آدم بھی تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رائے کے ماننے والے کس بنا پر اس بات کو زیادہ مضبوط مانتے ہیں؟ اس بارے میں دو اہم دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک تو یونا نبی کی دعا میں وہ الفاظ جنہیں مضبوط شہادت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور دوسرا یسوع مسیح کے وہ الفاظ جو آپ اپنی موت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں وہ الفاظ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں مردہ حالت میں تھا۔ اس کے لیے ہمیں یونا نبی کے صحیفے میں اس حصے کا جائزہ لینا ہوگا جہاں اس نے مچھلی کے پیٹ میں کی جانے والی دعا کو قلم بند کیا ہے۔ یونا نبی کے صحیفے میں یوں درج ہے، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یونا نبی نے اس دعا کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکلنے کے بعد قلم بند کیا۔ ہاں، یہ اس کی وہ حالت ہے جس کو اس نے تجربہ کیا۔ ذرا غور کر کے دیکھے تو اس دعا کے الفاظ یہ بات واضح کر دیتے ہیں جیسے کہ لکھا ہے، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی۔ مطلب یہ کہ دعا ہو چکی ہے اور سنی بھی گئی ہے، اس کا جواب بھی مل گیا ہے، اور یہ دعا جو کی گئی تھی وہ پوری ہوئی۔ اب اس دعا کے کچھ خاص الفاظ دیکھتے ہیں جو اس سارے معاملے کو سمجھنے میں ہماری اور بھی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ خداوند یہوہ خدا کے لیے یہ دونوں کام ہی ممکن ہے۔ وہ چاہے تو معجزاتی طور پر یعنی اپنی قدرت سے یونا نبی کو 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد مر گیا اور مچھلی نے اسے تیسرے دن ساحل پر اگل دیا تو خدا اسے پھر سے زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جب ہم یونا نبی کی دعا پر غور کرتے ہیں تو اس حوالے میں پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں نبی کہتا ہے کہ میں نے پاتال کی تہہ سے دہائی دی۔ اب یونا نبی تو مچھلی کے پیٹ میں ہے، اس کا بدن مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پاتال کی تہہ سے دہائی دی۔ اب ذرا یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ یہ پاتال ہے کیا جو یونا نبی پر غالب آ گیا ہے۔ ابھی ہم نے عرض کیا کہ یونا نبی کا بدن تو مچھلی کے پیٹ میں تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے پاتال کے پیٹ سے دہائی دی۔ عبرانی شیول کو موت کا مقام مانا جاتا ہے، جس کو اردو میں پاتال ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہودی یہ مانتے ہیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب موت کے بعد بدن کہیں پر بھی ہو، وہ مٹی کے اندر ہو یا قبر میں ہو، پانی کے اندر ہو یا پھر آگ میں جلا دیا جائے، لیکن موت کے بعد ہر انسان کے بدن سے روح جدا ہو جاتی ہے اور پاتال میں جاتی ہے، اور پاتال زمین کے نیچے کا علاقہ ہے جسے عالم روا بھی کہا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہماری 2 ویڈیو ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ویڈیو جس میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ یسوع مسیح نے کتنے بپتسمے لیے، اور دوسرا یسوع مسیح کی روح یعنی دا اسپرٹ آف جیزس۔ یہ دونوں ویڈیو آپ کو ہمارے چینل ڈیوائن وزڈم پر مل جائیں گی، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ان ویڈیوز کا لنک مل جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں دہائی دے رہا ہے یا اس کی روح پاتال سے پکار رہی ہے عالم روا میں؟ تب ہی کوئی روح جاتی ہے جب اس کا بدن موت کی حالت میں ہو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بے ہوش ہو گیا ہو، گہری نیند میں ہو، اور اس کی روح عالم روا میں چلی جائے۔ روح تو تب ہی بدن سے جدا ہوگی جب موت آئے گی، اور جب موت آئے گی تب ہی روح عالم روا میں جائے گی۔ سو پاتال سے تو وہی پکارے گا جس کا زندوں کی زمین سے رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ مچھلی کا پیٹ یونا نبی کے لیے قبر بن چکا ہے، اور قبر میں خاموشی ہوتی ہے، لیکن اس کی روح عالم روا میں ہے جہاں بالکل بھی خاموشی نہیں۔ سو خدا تعالیٰ کے پاس یہ قدرت اور اختیار ہے، یہ اس کی پاک مرضی ہے کہ وہ کسی کو کب اور کیسے پھر سے زندگی عطا کرے۔ صرف اور صرف اس کی ذات پاتال میں سے کسی کو واپس لا سکتی ہے، رہائی دے سکتی ہے۔ ہوسیہ نبی کے صحیفے میں درج ہے، میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت، تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال، تیری ہلاکت کہاں ہے؟ کیونکہ خدا کے پاس ہی وہ قدرت ہے جو کسی کو پاتال سے باہر لا سکتی ہے۔ یہاں موت اور پاتال کو پیرل لکھا گیا ہے، یعنی متوازی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کتاب مقدس میں، خاص کر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یہ طرز تحریر بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے، یعنی پیرلزم یا متوازیات۔
تو جہاں بات ہے یونا نبی کی تو نبی یہ نہیں کہتا کہ وہ پاتال میں جا رہا تھا یا پاتال میں جانے والا تھا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے پاتال کی تہ میں، ڈیپتھ میں سے دہائی دی۔ وہ پاتال میں اتر چکا تھا جہاں سے اس نے یہوہ خدا کو پکارا ہے۔ یہاں تہ یا ڈیپتھ کے لیے عبرانی لفظ بیٹن استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہیں پیٹ، تہ، گہرائی، ڈیپتھ، دا انر پارٹ آف اینی تھنگ۔ سو عبرانی شیول وہ مقام ہے جہاں مردے ہیں، جس کو بیلی آف ہیل بھی کہا گیا ہے، یعنی جہنم کا پیٹ۔ کئی ماہر لسانیات مانتے ہیں کہ دس از ویری کلیئر، جونا واز ان دا پلیس آف دا ڈیڈ۔ پھر آیت 6 میں دیکھیں، یونا نبی فرماتا ہے زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے۔ زمین کے اڑبنگے، جس کے لیے عبرانی لفظ بریاخ آیا ہے، مطلب آف دا ارتھ ایز پریزن، بار آف سٹی گیٹس۔ زمین کے اڑبنگے پاتال کے دروازے ہیں جو ہمیشہ کے لیے یونا نبی پر بند ہو گئے ہیں۔ اسی تعلق سے مزید اقتباس عرض کرتے ہیں، جیسے کہ بزرگ داؤد فرماتا ہے، میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا بدن بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا۔ خداوند ایوب کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں، یا تو نے موت کے سائے کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے؟ مطلب یہ کہ خداوند یہوہ خدا بزرگ ایوب سے کہتا ہے کہ ابھی تک تو ان دروازوں سے داخل نہیں ہوا جن سے کوئی واپس نہ آ سکے۔ موت کے ان پھاٹکوں سے تو گزرا نہیں جن پر کوئی غالب نہیں آیا۔ اب یہ زمین کے اڑبنگے پاتال کے دروازے یونا نبی پر بند ہو گئے ہیں، اور یہ دروازے جب کسی شخص پر بند ہو جاتے ہیں تو کوئی وہاں سے لوٹ کر آ نہیں سکتا۔ اگر کسی کی روح عالم روا سے لوٹ کر آئی ہے، کوئی مر کر پھر سے زندہ ہو سکتا ہے، تو یہ کام صرف اور صرف خدا تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ ربی رشی فرماتے ہیں کہ یونا نبی کہتے ہیں کہ مچھلی کا پیٹ میرے لیے قبر ہے۔ پس ان باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یونا نبی کا بدن 3 رات اور 3 دن مچھلی کے پیٹ میں مردہ حالت میں رہا، اور اس کی روح بدن سے جدا ہو کر عالم روا میں پہنچی، جہاں سے نبی کی روح خدا کو پکار رہی تھی، اور تیسرے دن یونا نبی کے بدن کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، اور پروردگار کی مرضی سے اس کی روح عالم روا سے واپس اس کے بدن میں آئی، یعنی اسے پھر سے زندگی نصیب ہوئی۔ سو یہاں وہ نشان جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ یونا نبی کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان تم کو نہ دیا جائے گا۔ آپ نے اپنی موت اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کی پیشن گوئی کی، اور وہ پوری ہوئی۔ جس وقت صلیب پر آپ کی موت کے بعد آپ کے بدن کو کفن میں لپیٹ کر قبر میں رکھا گیا، جہاں 3 رات دن آپ کا بدن قبر میں رہا، اور آپ کی روح پاتال میں داخل ہوئی، نیچے کے علاقے میں، یعنی عالم روا میں، جہاں سے آپ کی روح تیسرے دن پھر بدن میں واپس آئی، اور آپ کا بدن جلالی حالت میں مردوں میں سے جی اٹھا۔ آپ نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا اور اسے پھر سے واپس لینے کا اختیار ہے، سو آپ اپنے دعوے کے مطابق پاتال پر غالب آئے۔ یونا نبی کا نشان ہے موت کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، اور یہ مکاشفہ بھی ظاہر ہونے کے بعد ہم پر واضح ہو گیا کہ یونا نبی کا نشان موت سے زندہ ہونے کا نشان ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی، زمین کے اڑبنگے اس پر بھی غالب آئے، لیکن اس نے انہیں کھول ڈالا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ ڈالا۔ اور پھر یوحنا رسول پر ظاہر ہوا کہ میں اول و آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ آپ نے وہ دعویٰ پورا کیا کہ میری کلیسیا پر، میرے لوگوں پر عالم روا کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ قدیم زمانوں سے یہودی یہ مانتے ہیں کہ خدا پھر سے زندگی عطا کر سکتا ہے، اور اس کی کئی شہادتیں عہد عتیق میں دکھائی دیتی ہیں، لیکن جہاں تک بات ہے یونا نبی کی، تو اس کی اس مشابت کو خداوند یسوع مسیح نے خود بیان کیا۔ اب اس بات سے یہ بھی عیاں ہو جاتا ہے کہ یونا نبی کس حالت میں مچھلی کے پیٹ میں تھا، وہ زندہ تھا یا مردہ تھا۔ بس یہ دونوں ہی خیال آپ کے سامنے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ اس موضوع کی ڈیپتھ میں، گہرائی میں اترا جا سکتا ہے، لیکن کسی اور موقع پر۔ ابھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ پروردگار آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے کلام کی الہام کی پہچان عطا کرتا ہے۔